अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। और आज था ज़ैनब फ़ातिमा के स्कूल में इकबाल डे सेलिब्रेशन थी और ड्रेस कोड था जी, आपने कोई भी ट्रेडिशनल या ईस्टर्न अटायर वेयर करने हैं। सो यहाँ पर इन्होंने कुछ ड्रेसेस पहने हुए हैं, ये पोल्का डॉट के हैं, जो कि मेरा ख्याल है अलजन्नत मॉल से शायद मेरी एक फ्रेंड है बहुत अच्छी, वो आई थी पिछले दिनों हमारे घर, उन्होंने ज़ैनब फ़ातिमा को ये गिफ्ट किए थे। तो आज का दिन मैंने जैसे ही कबर्ड खोली तो ये ड्रेसेस निकले, तो मैं इतना खुश हो गई, मैंने कहा चलें आज जो ड्रेस कोड था इनका जो है वो पूरा हो जाएगा और ये इस ड्रेस में जो हैं वो स्कूल जाएंगी। उसके बाद खैर नाश्ता वगैरह करने के बाद और जावियार और रिज़ा को नाश्ता करवाने के बाद मैं ऊपर आ गई थी। ऊपर मुझे कुछ काम करने थे, मुझे बेडशीट मैली मैली लग रही थी और मैंने ब्लैंकेट भी निकाल लिया क्योंकि यहाँ पर अब आ गई है ठंड। रात को बच्चों को गर्मी लग रही होती है लेकिन मुझे ठंड लग रही होती है। विंडोज़ वगैरह मैंने बंद की होती हैं तो बच्चे हल्का सा फ़ैन ऑन करना चाहते हैं, तो मुझे जो है ना वो थोड़ी सर्दी लग रही होती है। तो मैंने सोचा कि अब ब्लैंकेट जो है ना मैं निकाल लेती हूँ ताकि रात में ना फिर मुश्किल ना हो। तो ये ब्लैंकेट मैंने धो कर रखे थे, आपको याद है मैंने वीडियो भी शेयर की थी, जब सर्दियाँ जाती हैं तो मैं ब्लैंकेट धो लेती हूँ क्योंकि मेरे पास लाइट कलर के ब्लैंकेट्स हैं तो कितना निखरा निखरा प्यारा प्यारा लग रहा है। उसके बाद यहाँ पर मैंने कुछ कपड़े मशीन में मैंने सोचा कि वॉशिंग के लिए डालूँ। ये ब्लैंकेट मैंने निकाला है बिकॉज़ ये वाला वो ब्लैंकेट है जो आजकल हम ले रहे हैं। दो ब्लैंकेट फ्लीस के हम आजकल ले रहे हैं, एक ये है, एक बाहर जावियार उसके साथ खेल रहा है। तो मैंने कहा कि चलें इसको भी मैं धो देती हूँ कपड़ों के साथ साथ और इनको धोकर कबर्ड में रख देती हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैंने पानी में रॉड लगा के रखा हुआ है। अच्छा, इस चीज़ से बिल्कुल परेशान ना होइएगा, मैं रॉड से ही पानी गर्म करती हूँ क्योंकि यहाँ पे गैस नहीं है, हम सिलेंडर यूज़ करते हैं, तो इस वजह से मैं रॉड यूज़ करती हूँ और मैं बड़े एहतियात से, अब जब तक ये पानी गर्म होगा मैं कमरे से नहीं जाऊँगी बाहर और बच्चों को कमरे में एंटर नहीं यहाँ से होने दूँगी। यहाँ मैं वॉशरूम में करती हूँ, वॉशरूम का दरवाज़ा बंद करके, क्योंकि जावियार खोलता नहीं है और ज़ैनब ईज़ा फ़ातिमा को पता है कि ये बहुत डेंजरस है, इसमें हाथ नहीं डालना आपने। और ये कि अगर फिर भी जब भी मैं पानी गर्म करती हूँ ना, बेशक इनको पता है तीनों को, लेकिन मैं पास बैठी रहती हूँ बेड पे सामने, ताकि बच्चे वॉशरूम में ना जाएं। अल्लाह की स्पुर्द, अल्लाह पाक इनको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, लेकिन मैं एहतियात पूरी करती हूँ। यहाँ पर जावियार अपने टॉयज़ के साथ खेल रहा था, जावियार को मैंने नहला दिया ताकि इसके भी कपड़े उतर जाएँ और कपड़े जो है ना मैं इनको चेंज करवा दूँ और वो वॉश कर दूँ। ज़ैनब फ़ातिमा भी रात में नहा ली थी, इस वजह से उनके भी कपड़े उतरे हुए थे। तो मैंने जब वॉशिंग करनी होती है ना, फिर मैं बच्चों को नहला धुला के तो सारा अपना कपड़े खाली कर लेती हूँ, टॉवल खाली कर लेती हूँ, बेडशीट्स खाली कर लेती हूँ, ताकि वो एक अच्छा लॉट बन जाए और साथ साथ जो है ना हमारी वो हो जाए। आज फ्राइडे था, दैट्स वाई मैंने फिर सोचा कि चलें वॉशिंग हो जाएगी, इनके यूनिफॉर्म भी धुल जाएंगे, तो मैं मेंटली सेटिस्फाई हो जाऊंगी कि भाई अब मैंने 2 दिन ना भी कपड़े धोऊं तो चलेगा। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, मुझे बनाना था खाना। मेरे रात को अचानक देवर आए, हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे ना, हमें पता था, हस्बैंड को पता था लेकिन उन्होंने बताया नहीं, तो इट वाज जस्ट अ सरप्राइज़। और उनको कोई काम था तो उन्होंने कहा कि चले मैं घर भी चक्कर लगा लेता हूँ, तो इस वजह से फिर रात में अचानक वो आए। बच्चे खैर बड़ा खुश हो गए। अभी उनको कुछ काम के लिए जाना था, वो चले गए और मैंने सोचा कि मैं खाना बना लूँ। मैंने उन्हीं से पूछ लिया था कि क्या बनाऊँ, तो उन्होंने कहा कि चलें आप राइस बना लें। तो फिर मैं बस उन्हीं की तैयारी कर रही हूँ, साथ साथ आपके साथ कुछ बातें डिस्कस करूँगी, कुछ मोटिवेशनल चीज़ें बातें हैं मेरे पास करने के लिए जो आजकल की ज़रूरत भी है। तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपके साथ बात करूँगी वुमेन एम्पावरमेंट पे। देखें, आजकल मैं ऐसी लड़की हूँ, हमने ऐसा ब्रॉटअप हमेशा हमारा हुआ कि हम लोग डिपेंडेंट रहते हैं, ठीक है, अपने बाप पे, भाई पे या अपने खावन पे। हमारी जो सोशल वैल्यूज़ हैं, या फिर देखा जाए कि हमारे जो घर का तौर तरीका है, फैमिली का तौर तरीका है, उसमें यही होता है कि मर्द कमाते हैं और औरतें जो हैं उस पर डिपेंडेंट होती हैं। लेकिन आजकल दौर बहुत चेंज हो गया है, पाकिस्तान के हालात काफ़ी हद तक ख़राब हो चुके हैं और महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि क्यों ज़रूरी है कि हर औरत कोई ना कोई काम करे या हम अपनी एबिलिटीज़ को आगे लेके आएँ। तो देखें, सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो मुल्क के हालात हैं ना, वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। एक इंसान के कमाने से ना बिल्कुल भी, जिसे कहते हैं, पूरा नहीं पड़ता और घर का सर्कल नहीं चलता।
چل تو جاتا ہے گھسیٹ گھسیٹ کے، بٹ اچھے طریقے سے کہ آپ اپنی نیسیسٹیز تو پوری کریں اور تھوڑی بہت جسے کہتے ہیں لگژری لائف گزاریں، بہت تھوڑی سی، یا پھر آپ اپنی ضرورتیں تو ہر کسی کی پوری ہو جاتی ہیں، لیکن کچھ خواہشات رہ جاتی ہیں جو پوری نہیں ہوتی، اور ہم سے سک کر گزارا کرتے ہیں کہ آج کل کچھ نہ کچھ حالات بہتر ہوں گے اور معاملات اچھے ہوں گے۔ تو اس کے لیے مجھے یہ لگتا ہے، میری یہ پرسنل رائے ہے، دیکھیں آپ میری رائے سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ کو میری رائے اچھی لگے، بٹ میں ہمارے سوشل اور ہمارے اسلامک ایک سرکل میں رہتے ہوئے بھی یہ بات کروں گی کہ اگر ہم کچھ کر سکتے ہیں گھر میں بیٹھ کے تو وائی ناٹ۔ اگر گھر میں بیٹھ کے ہم لوگ ڈفرینٹ جابس کر سکتے ہیں، کوئی کام کر سکتے ہیں جس سے تھوڑی بہت ارننگ ہو جائے، ایٹ لیسٹ آپ مہینے کا 20-30 ہزار روپیہ یا اس سے بھی زیادہ کما لیں، اور آپ کے ہسبینڈ کی ہیلپ ہو جائے، بچوں کو اچھا ہم براٹ اپ دے سکیں، یا بچوں کو ہم ایک اچھی لائف دے سکیں، ان کو اچھی ایجوکیشن دے سکیں، ان کو اچھا لائف سٹائل دے سکیں، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ دنیا کیا کہے گی، لوگ کیا کہیں گے، ان باتوں سے نکل آئیں پلیز۔ آج کل کا دور یہ نہیں ہے، اب تو پاکستان میں بھی بہت کم لوگ ہیں جو یہ باتیں سوچتے ہیں، اور جو سوچتے ہیں نا وہ وہی بات ہے کہ وہ پھر بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ میرا ایک آپ کو پتہ ہے کہ میں نے کبھی بھی کسی بھی رشتے ناطے سے لڑنے کے لیے آپ لوگوں کو پرووک نہیں کیا، میں ہمیشہ آپ سے موٹیویشنل باتیں کرتی ہوں، لیکن ہر کسی کے گھر، ہر کسی کی کمیونٹی، ہر کسی کے حالات کے اندر رہ کر بات کرتی ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ میں آپ کو پرووک کروں کہ جی آپ جوائنٹ فیملی سسٹم میں نہ رہیں، آپ ہسبینڈ کے ساتھ بدتمیزیاں کریں، یا آپ لڑیں جھگڑیں یا اس طرح۔ میرا بالکل بھی ایسا کنٹینٹ نہیں ہوتا، اور میں خود بھی ایسی نہیں ہوں، یا میرا ایسا براٹ اپ نہیں ہے۔ آف کورس میرے ابو ہیں، بھائی ہیں، ہم جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہے ہیں ہمیشہ، تایا چاچا سب سے پیار محبت، سب سے بہت اٹیچمنٹ اور ایک رشتہ ہے، بٹ میں اگر یہ بات کروں کہ اگر ہم عورتیں کچھ کر سکتی ہیں نا تو ڈیفینیٹلی کرنا چاہیے۔ بیٹھ کر حالات کا رونا رونے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور آپ اپنی قسمت کو یہ سوچ لیں کہ بس اللہ تعالیٰ کی یہی مرضی ہے، دیٹ از اٹ، ہم نے اس کو اسی پہ صبر کرنا ہے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں صلاحیتیں دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے، ہمیں ایک نارمل انسان بنایا ہے، ہمیں باشعور کیا ہے، تو اگر ہم اپنی صلاحیتوں کا استعمال نہیں کرتے نا تو اس کا مطلب ہے ہم نے پھر زندگی میں کچھ نہیں کیا۔ میں یہ سمجھتی تھی پہلے کہ جب میں یوٹیوب نہیں کر رہی تھی کہ بھئی میری زندگی کا کیا مقصد ہے، مجھے نہیں اچھی لگتی ایسی لائف کہ صبح اٹھ کے ناشتہ کر لیا، پھر سوچ لیا کہ کھانے میں کیا بنانا ہے، بچوں کو دیکھ لیا اور دیٹ از اٹ۔ لیکن پھر ایک دن میں نے خود کو ہی، دیکھیں جو بھی پازیٹیو انسان ہوتا ہے نا وہ اپنے سرکل میں رہ کر ہی اپنے آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے۔ میں نے یہ اپنے آپ کو موٹیویشن دی کہ میں فضول میں ڈپریشن کا شکار ہو رہی ہوں، یا فضول میں پریشان ہوتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے 3 بچے دیے ہیں، تب زاویار نہیں تھا، تو میں یہ سوچتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 3 بچے دیے ہیں، 3 بیٹیاں ہیں میری، میں ان کا اچھا سا براٹ اپ کروں، ان کو اچھا پڑھاؤں، ان کی کیئر کروں، اور ان میں اچھی کوالٹیز بلڈ کروں، ان کے اندر اچھی جسے کہتے ہیں نا مینرز اور نیک دلی، اس کو پروموٹ کروں، تاکہ یہ آگے جب اپنے گھروں میں جائیں تو ان کے ساتھ اچھا کریں، یا پھر اپنے بچوں کے ساتھ اچھا کریں۔ اس سے یہ ہوگا کہ وہ میرے لیے ایک صدقہ جاریہ ہی ہے کہ میں نے اپنے بچوں کو اچھا براٹ اپ کیا ہے، اور آج وہ اپنی زندگیوں میں اچھا کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کر کے میں نے خود کو موٹیویٹ کیا، لیکن پھر بھی مجھے سکون نہیں آتا تھا، کیونکہ میرا خیال ہے کہ میں ایسی انسان ہوں کہ میں کچھ نہ کچھ کرنا چاہتی ہوں، اور اللہ کا شکر ہے میں نے جو چاہا وہ میں نے کرنے کی کوشش کی، اور میں اس میں کامیاب بھی رہی، اور آج بہت سے لوگ مجھ سے انسپائر ہوتے ہیں، امپریس ہوتے ہیں کہ آپ یوٹیوب بھی کرتی ہیں، بچوں کو بھی لے کے چل رہی ہیں، سب کچھ اچھا کر رہی ہیں، 4 ماشاء اللہ آپ کے بچے ہیں، آپ ان کو پڑھاتی ہیں، آپ یوٹیوب بھی کر رہی ہیں، کیسے کر لیتی ہیں مینیج؟ تو اسی طرح سے مینیج کر لیتی ہوں کہ جب آپ کے دل میں کوئی جذبہ ہو نا تو آپ کچھ بھی کر لیتے ہیں، بس آپ نے ٹھاننا ہوتا ہے، اور اس کے لیے پھر آپ نے تھوڑی بہت ایفرٹ کرنی ہوتی ہے، اور پھر آپ کو اس ایفرٹ میں اتنا مزہ آ رہا ہوتا ہے، یقین کریں کہ مجھے ابھی تک اس ایفرٹ میں اتنا مزہ آ رہا ہے کہ میں کبھی تھکتی نہیں ہوں، میں یہ نہیں سوچتی کہ نہیں یار اب میں تھک گئی ہوں یا مجھے اب نہیں کرنا چاہیے، حالانکہ میرا چینل کوئی بہت گرو نہیں کیا، بٹ
جتنا بھی کیا ہے، جتنی سی بھی انکم آتی ہے، میں اس میں بہت راضی ہوں، اور میں کوشش کرتی ہوں، کچھ نہ کچھ سوچتی رہتی ہوں کہ اچھا کیسے اس کو امپروو کروں، کیسے اور آئیڈیاز لے کے آؤں، یا کچھ بھی کیسے اپنے چینلز کو میں پروموٹ کروں. سو کچھ نہ کچھ انسان کو کرتے رہنا چاہیے. اب میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ سب لوگ یوٹیوب پہ کام کرنا شروع کر دیں، کیونکہ بہت سی ایسی فیملیز ہوتی ہیں جن کی فیملی یہ چیزوں کو اچھا نہیں سمجھتی، یا سوشل میڈیا پہ آنا پسند نہیں کرتی، اپنی پرائیویسی لیک نہیں کرنا چاہتے. کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب جیسے میں ہوں، میرے ہسبینڈ ہیں، میرے ابو، جب میں اپنے ابو کے گھر میں تھی، ہم لوگوں نے کبھی اپنی ڈی پی نہیں لگائی تھی. میرے تایا چاچا میں سے کوئی بھی نہیں، ان کے بچوں میں سے بچیوں میں سے کوئی اپنی ڈی پی نہیں لگاتا. اس کے علاوہ یہ کہ میرے ننیال میں بڑی سختی ہے، لیکن جب میری شادی ہوئی، میرے ہسبینڈ، ایون میرے سسرال میں بھی بہت سختی ہے، بہت زیادہ، بٹ میرے ہسبینڈ نہیں کرتے. میرے ہسبینڈ کو کوئی فرق نہیں پڑتا ان چیزوں سے. سو انہوں نے مجھے الاؤ کیا، میں نے ان کے ساتھ بلکہ آئیڈیا شیئر کیا، انہوں نے مجھے الاؤ کیا، تو میں نے یہ کام شروع کیا. بٹ بہت سی ایسی فیملیز ہیں جو اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتی ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ یہ اچھی بات نہیں ہے. تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ تھوڑا سا بھی پڑھے لکھے ہیں، جیسے آپ گریجویٹ ہیں، تو آپ گھر میں بیٹھ کے ٹیوشنز دے سکتے ہیں. میں اب آپ کے ساتھ کچھ آئیڈیاز شیئر کر رہی ہوں کہ کس طرح آپ اپنی فیملی میں یا گھر بیٹھ کر کوئی کام کر سکتے ہیں. یہ سارے کام جو ہے نا وہ گھر میں بیٹھ کے کرنے والے ہیں. سب سے پہلے اگر آپ پڑھے لکھے ہیں تو آپ ٹیوشنز دیں، لازمی طور پر گھر پر پڑھائیں. اپنے یقین کریں کہ آپ کو کہیں آنا جانا نہیں پڑے گا، ٹائم کی کوئی وہ نہیں ہوتی، آپ کس ٹائم کو مینیج کر سکتے ہیں. گھر میں پڑھنے کے لیے بچوں کو مینیج کیا جا سکتا ہے. تو آپ اپنی مصروفیت کے حساب سے، اپنی جو بھی فزیبلٹی ہے اس حساب سے بچوں کا کوئی ٹائم ٹیبل ایک سیٹ کر لیں اور اس طریقے سے پڑھائیں. بات یہ ہے کہ پڑھانا آپ نے اچھے طریقے سے، آپ سیکھتے جائیں، سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی. اور جو بھی ڈگری آپ نے کی ہے، بس اس کو اچھے سے یوٹیلائز کریں، اور آج کل کے دور کے حساب سے اس کو تھوڑا بہت آپ بہتر کریں. یقین کریں کہ میں نے اپنے آپ میں بہت چینجز لے کے آئے ہیں. میں نے بھی بہت سیکھا ہے، اور ابھی تک میں کچھ نہ کچھ سیکھتی رہتی ہوں کہ میں زمانے کے ساتھ قدم ملا کے چلوں. اور مجھ سے کچھ بچے میرے پوچھ لیں تو میں بالکل حیران نہ ہوں، ایون میرے ہسبینڈ بھی، کیونکہ آج کل جو جین زی ہے ان کی لینگویج ہی اور ہے، ان کے باتیں ہی اور ہے. تو اس حساب سے خود کو تھوڑا بہت چینج کرنا پڑتا ہے. تو گھر میں بیٹھ کے پڑھایا جا سکتا ہے. اگر آپ پڑھی لکھی نہیں ہیں تو آپ گھر میں بیٹھ کر سلائی، کڑھائی، کرافٹس بہت کچھ کر سکتی ہیں. سلائی تو ایک ایسی چیز ہے کہ آپ اب آن لائن سیکھ بھی سکتے ہیں. اگر آپ کو تھوڑی بہت نالج ہے، آپ اس کو مزید انہینس کر سکتے ہیں. تو نہ کچھ کرنے سے بہتر ہے کہ آپ شروع کریں کام، اور اس کو نا تھوڑا سا سوچ سمجھ کر اچھے لیول پہ لے کے جائیں. واٹس ایپ پہ گروپ بنائیں یا فیس بک پہ گروپ بنائیں، بتائیں اپنے آرٹیکلز، اپنی سلائی شیئر کریں. آن لائن سروسز، آج کل تو آن لائن کام سارا ہو گیا ہے. رائڈرز اویلیبل ہیں، آپ نے ایڈریس لینا ہے اپنی ارد گرد لوکیلٹی سے. OLX پہ اپنا ایڈ لگائیں، فیس بک پہ اپنا ایڈ لگائیں کہ آپ ایسے ایسے اسٹچنگ کرتے ہیں. یہ آپ اپنی پکچر شیئر کریں، جو ڈریسز آپ نے بنائے ہوئے ہیں. یہ یقین کریں کہ کوئی بھی کم پڑھا لکھا انسان بھی یہ کر سکتا ہے. اس کے بعد آپ کو آرڈرز آنا شروع اگر ہو جائیں، اپنا واٹس ایپ نمبر، اپنا کوئی بھی سم لے لیں جس پہ آپ اپنا واٹس ایپ نمبر شیئر کریں، اور آپ یہ کام کرنا شروع کر دیں. اور مین وائل آپ کو محلے سے، ارد گرد سے تو آپ کو آرڈرز آئیں گے، یا آپ کو اسٹچنگ کے لیے لوگ اپروچ کریں گے. میری ماما کے نیبرہڈ میں ایک آنٹی رہتی ہیں، ان کی اسٹچنگ بہت زیادہ ہے، درزیوں کے حساب سے ہے ان کی، اور وہ کپڑے جلدی دیتی بھی نہیں ہیں سل کر، بہت ٹائم لگاتی ہیں. بٹ میری امی ان کے علاوہ کسی سے کپڑے نہیں بنواتی، کیونکہ وہ یہ کہتی ہیں کہ میں جب پہن لیتی ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ میرے لیے ہی بنا ہے. مجال ہے کہ قمیص کا گھیر ادھر سے ادھر جائے، قمیص کی فٹنگ ادھر سے ادھر جائے، گلا اوپر کو جائے، کچھ بھی نہیں ہے. ایسا لگتا ہے کہ بس باڈی کے ساتھ اٹیچ ہو گیا کپڑا. تو کام ہر کوئی کر لیتا ہے، لیکن اگر آپ اچھے طریقے سے کریں گے نا تو آپ کے کسٹمرز بن جائیں گے. آپ پھر جتنا مرضی ریٹ رکھیں، آپ جتنا مرضی لیٹ کام کریں، لوگ آپ سے ہی سیٹسفائیڈ ہوئیں گے، پھر کہیں اور نہیں جائیں گے. تو گھر میں بیٹھ کے اسٹچنگ کی جا سکتی ہے. آج کل دوبارہ ٹرینڈ میں آ گئی ہیں نقشی دبکی کا کام، ستارے موتی کا کام، پینٹ، فیبرک پینٹ جو پہلے ہوا کرتا تھا آج دوبارہ آ گیا ہے، اور کوئی خاص مشکل نہیں ہے، کوئی بھی کر سکتا ہے. اس کے علاوہ آپ کڑھائی کا بھی دوبارہ ٹرینڈ آ گیا ہے، ہاتھ کی بنی ہوئی کڑھائی. اور میرا خیال ہے یہ ایسی چیز ہے جو کبھی بھی آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہوتی، یہ چلتی رہتی ہے. تو آپ وہ کر سکتے ہیں. جو بھی ہنر آپ کے پاس ہے نا اس کو استعمال کریں، اور اس کو تھوڑا سا ٹیکنالوجی کے ساتھ اٹیچ کریں. فیس بک، انسٹاگرام
یا پھر OLX وغیرہ پر ایڈز اپنے دیں، تصویریں اچھی سی کھینچ کے، تاکہ لوگ آپ کو اپروچ کر سکیں. اپنی اچھی سی منیمم سی جسے کہتے ہیں کہ پرائس رکھیں، جتنی آپ کی کوسٹ آئی ہے اس سے تھوڑا سا زیادہ آپ اگر پرائس رکھیں گے شروع میں، تو یقین کریں کہ آپ کی چیزیں بکنا شروع ہو جائیں گی یا آپ کی سروس بکنا شروع ہو جائے گی. جیسے جیسے لوگوں کا آپ پہ ٹرسٹ بنتا جائے گا، کسٹمرز بنتے جائیں گے، ویسے ویسے آپ اپنی پرائس ان کو اپنا کام دکھا کر تھوڑا سا انکریز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو عورتیں پڑھی لکھی نہیں ہیں، یہ میں ان کے لیے بات کر رہی ہوں کہ فوڈ کا بزنس بہت اچھا ہے. فوڈ کے بزنس میں فروزن فوڈ آ سکتا ہے، جس میں سموسے، رولز ہو گئے، برگر پیٹیز ہو گئی، کوفتے ہو گئے. کوئی مشکل نہیں ہے، یوٹیوب سے ریسیپی دیکھیں، اس کو ایز اٹ از بنا لیں، پیکٹس بنا کے رکھیں اور اپنے نیبرہڈ میں ایک طرح کا جا کے کسی بچے کے تھرو کوئی پیمفلٹ بنوا لیں. نہیں پیمفلٹ بنوانے، کسی بچے کے تھرو کہہ دیں. آپ کی دوستیں ہوتی ہیں، محلے کا کوئی پالر ہوتا ہے، وہاں پہ جا کے کہہ دیں کہ بھئی ایسے ایسے میں فروزن فوڈ بناتی ہوں، آپ کے پاس کو جو اتنے زیادہ کلائنٹس آتے ہیں تو ان کو میرا آپ تھوڑا بہت بتا دیجیے گا، چلے میری ہیلپ ہو جائے گی. تو آپ اس طرح کا فروزن فوڈ بنا کے تو اس کو سیل کر سکتی ہیں. منیمم سے اپنی اماؤنٹ رکھیں. لوگوں نے انسین 12 سموسے ہوتے ہیں 400 روپے کے، کوئی تک نہیں بنتا، 400 میں بھی نہیں بنتے وہ 12 سموسے. ٹھیک ہے. تو آپ اپنا اچھا سا ریٹ رکھیں، تھوڑا سا اپنا پروفٹ مارجن رکھیں اور اپنا بزنس سٹارٹ کریں. محلے میں کہہ دیں کہ جی اگر آپ کو کوئی، آپ کے گھر کوئی دعوت ہے، کوئی پارٹی ہے، تو اگر فوڈ بنوانا ہے اس طرح کا فروزن تو ہمیں بتا دیں ایک دن پہلے، اور چیزیں بتا دیں، ہم آپ کو سارا بنا دیں گے، آپ نے صرف فرائی کرنے ہوں گے. یقین کریں اس میں سے اگر 50 محلے میں گھر ہیں، 10-20 لوگ محلے میں گھر ہیں، اس میں سے 10 لوگ بھی آپ کو اپروچ کرتے ہیں تو آپ کی بڑی اچھی اماؤنٹ بن جائے گی. اس کے بعد ایک ہو گیا فروزن فوڈ. اس کے علاوہ چٹنیاں کچھ لوگ بہت اچھی بناتے ہیں. اگر آپ ان کو پراپر اس کی ایک کوئی پلاسٹک کا جار لے لیں، اپنا ایک لیبل تیار کر لیں، چٹنیاں بہت اچھی بک سکتی ہیں. آپ یقین کریں کہ شادیوں پہ جو چٹنیاں بنتی ہیں وہ جو املی آلو بخارے کی ہوتی ہے، وہ عام نہیں ملتی کہیں سے بھی. اگر آپ کا ٹیسٹ اچھا ہے، آپ وہ بنا کے اس کو ہلکی سی مارکیٹنگ کریں، فیس بک OLX وغیرہ پہ اس کو بیچیں تو بہت اچھی بک سکتی ہیں، اور آپ کا ایک ہنر بھی استعمال ہو گیا. کیونکہ ہر عورت کے ہاتھ میں کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہوتی ہے کہ جو وہ بہت اچھی بناتی ہے. تو آپ یہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ ایک بہت اچھا آئیڈیا ہے کہ آپ کھانا بنائیں. ٹھیک ہے. کوئی بھی دال، سبزی، گوشت، جو بھی آپ گھر میں روٹین میں بنتا ہے، اس کو آپ کے ارد گرد کوئی مارکیٹ اگر پلیس ہے، یہ آئیڈیا مجھے بھی لگتا ہے کہ مجھے کرنا چاہیے اور شاید میں کروں گی بھی. ٹھیک ہے. تو دیکھیں آپ کے ارد گرد محلے میں کوئی بازار لگتا ہے، وہاں پہ کچھ شاپس ہوتی ہیں، وہاں پر آپ جائیں ایک دفعہ، یا اپنے کسی بچے کو بھیج دیں، انہیں کہیں کہ بھئی آپ اگر انٹرسٹڈ ہیں ہم سے گھر کا کھانا لینے میں لنچ ٹائم پر، تو ایک گوشت کی اماؤنٹ نکال لیں، ایک دال کی نکال لیں، ایک سبزی کی نکال لیں. تو آپ انہیں بتائیں کہ ایسے ایسے ایک دن سبزی پکے گی، ایک دن دال پکے گی، ایک دن گوشت پکے گا، اس طرح کر کے. ٹھیک ہے. تو آپ ہم سے کھانا لے لیں. کوئی اگر 5-6 دکانیں بھی آپ لے لیتے ہیں، آپ کیونکہ لوگ چنے کھا کھا کے بور ہو جاتے ہیں، بریانیاں کھا کھا کے بور ہو جاتے ہیں، ان کو روز گھر کا کھانا چاہیے ہوتا ہے. کچھ ایسے شہر ہوتے ہیں کہ وہاں سے دوسرے شہروں سے لوگ آئے ہوتے ہیں، وہ اکیلے رہ رہے ہوتے ہیں، بیچلرز رہ رہے ہوتے ہیں، یا کچھ ایسے بینکس ہوتے ہیں جہاں پہ لنچ ٹائم کے لیے کھانا ان کو چاہیے ہوتا ہے، اور ان کو وہ پسند نہیں کرتے ڈھابوں کا کھانا کھانا، وہ گھر کا کھانا پسند کرتے ہیں. آپ بنائیں. یقین کریں میری ایک بہت قریبی نے یہ کام شروع کیا تھا، اور پہلے دن ہی 1000 روپے کا انہوں نے کھانا بنایا تھا، کوئی سبزی، اور پہلے دن ہی انہیں 2000 روپیہ ملا تھا، مطلب ڈبل اماؤنٹ. ٹھیک ہے. جتنی انہوں نے کوسٹ لگائی تھی انہیں 1000 روپیہ واپسی پہ ملا تھا. تو 2000 روپے پہلے دن کی سیلنگ ہو گئی تھی. تو یہ میرے بہت قریبی نے کیا ہوا ہے، اور مجھے بھی لگتا ہے کہ مجھے بھی یہ کام کرنا چاہیے. کوئی حرج نہیں ہے. لنچ ٹائم پہ آپ نے صبح اٹھ کے بچوں کو بھیج کے ایک دفعہ کھانا بنا لیں اور اس کو پیک کر کے ڈسٹریبیوٹ کر دیں. پہلے آپ کو تھوڑے ہاتھ پاؤں مارنے پڑیں گے، دکانداروں سے جا کے بات کرنی پڑے گی. اس کے لیے آپ اپنے بیٹے کو انگیج کر لیں، اپنے خاوند کو انگیج کر لیں، اور آپ جا کر ان کو اپنا ٹیسٹ بھی، ایک ٹیسٹ کے لیے دیکھیں، بزنس جب کرنا ہوتا ہے نا تو انویسٹمنٹ بھی انسان کرتا ہے. 1000 روپیہ اگر پہلے دن اگر آپ انویسٹمنٹ کر لیں، کوئی بھی اچھا کھانا بنا کے ان کو دے دیں اور انہیں کہیں آپ ٹیسٹ کر کے دیکھ لیں، لک دیکھ لیں ہمارے کھانے کی کیسی ہوگی، تو آپ ہم سے کھانا لے لیں.
یقین کریں یہ بزنس اتنا اچھا ہے اور آپ اتنا اچھا چلا سکتے ہیں. گھر میں بیٹھ کے آپ نے پکانا ہے, پیک کرنا ہے, اپنے بیٹے کو یا اپنے خاوند کو یا کوئی ایک بچہ رکھ لیں, تھوڑی مطلب کچھ ٹائم کے لیے ایک رائڈر رکھ لیں, اس نے وہ سارا کھانا ڈسٹریبیوٹ کر کے آنا ہے, اس کو واپسی پہ آپ 100 200 300 جو بھی وہ آپ کا طے ہو آپ اس کو دیں, اور آپ کا کھانا ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گا, واپسی پہ وہ آپ کو پیسے آپ کے ریٹرن کر دے گا. یقین کریں یہ بہت اچھا بزنس ہے. آئی ریئلی مطلب میں واقعی میں کرنا چاہتی ہوں. یہ آپ کر سکتے ہیں. اگر آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں تو کھانا تو میں کہتی ہوں کہ جو نہیں بھی پڑھی لکھی عورتیں ہوتی ہیں, پڑھی لکھی عورتیں سب, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بنا سکتے ہیں. تو میرے حساب سے یہ بہت اچھا بزنس ہے. اس کے علاوہ بہت سی لیڈیز فروزن فوڈ جس میں پراٹھے بھی ہیں, اسٹفڈ سمپل پراٹھے بھی ہیں, سبزیوں کے پیکٹ کاٹ کاٹ کے سوار کے دھو کے رکھے ہوئے, آپ نے صرف پکانا ہے. تو مطلب بہت سے کام ہیں جو کر سکتے ہیں. میں فیس بک انسٹاگرام پہ دیکھتی رہتی ہوں, اور میں خود بھی چاہتی ہوں کہ میں کچھ نہ کچھ کرتی رہوں, کیونکہ مجھے مزہ آتا ہے. میں نہیں اپنی زندگی ایسے گزارنا چاہتی کہ میں صبح اٹھوں, کھاؤں پیوں اینڈ دیٹ از اٹ. مجھے ہوتا ہے کہ میں کچھ نہ کچھ کروں. پڑھے لکھے آپ لوگ ہیں تو آن لائن بہت سے کام ہو رہے ہیں, لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آن لائن کام آپ نے وہ کرنا ہے جو کام کر کے آپ کو پیمنٹ ملے. کوئی بھی بندہ اگر کہے نا پہلے اتنے پیسے جمع کرائیں, آپ رجسٹر ہو جائیں گے, پھر آپ کو کام ملے گا, پھر مہینے کے اینڈ پہ آپ کو پیسے ملیں گے, وہ اسکیم ہے. اس کے چکروں میں آپ نے نہیں پڑنا. جو بندہ آپ کو کہے کہ بھئی یہ کام ہے یہ کر لیں, اور آپ کو جب کام ہمیں ڈیلیور ہو جائے گا ہم آپ کو پیسے دے دیں گے, وہ اوتھینٹک ہو سکتا ہے. یہ ہے آرٹیکل رائٹنگ ہے, ٹھیک ہے, گرافک ڈیزائننگ سیکھیں. اگر آپ پڑھی لکھی بچیاں ہیں, پڑھی لکھی عورتیں ہیں, گرافک ڈیزائننگ کا بہت زیادہ آج کل اسکوپ ہے, اے آئی کا بہت زیادہ اسکوپ ہے آج کل. تو اے آئی سیکھ لے, اس کی ممبرشپ لے لے, تھوڑا سے پیسے آپ کے لگیں گے, بٹ اے آئی پہ آپ ویڈیوز بنا سکتے ہیں, اسلامک کارٹونز, پھر کوئی ریسیپیز, یا کوئی بھی اینیمیٹڈ آپ کوئی ایڈز بنا سکتے ہیں. تو بہت سی آپ چیزیں کر سکتے ہیں. اے آئی پہ بہت سی ویڈیوز بنی ہوئی ہیں, آپ وہ سیکھ لیں, کیونکہ آج کل اے آئی کا دور ہے. اب وہ گرافک ڈیزائننگ بھی تھوڑی پیچھے جاتی جا رہی ہے. یہ کچھ آئیڈیاز تھے, کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ کرنی تھی. ہو سکتا ہے میری ان میں سے کسی بھی بات سے آپ کو کوئی آئیڈیا ملا ہو, کوئی موٹیویشن ملی ہو, جس سے آپ اپنا کام شروع کریں. اور اگر آپ سب چاہتے ہیں, آپ میں سے کوئی بھی چاہتا ہے یوٹیوب پہ کام کریں, یوٹیوب ایسی چیز ہے, اس پہ تھوڑا ٹائم لگتا ہے, ٹھیک ہے, مجھے بھی 3 سال لگ گئے ہیں, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میرے گھر میں جو اماؤنٹ آتی ہے نا ایٹ دا اینڈ آف دا منتھ, میں اتنی خوش ہوتی ہوں کہ یار چلے میں گھر بیٹھ کے فارغ نہیں ہوں. میں جسے کہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ تو کر رہی ہوں نا, کچھ نہ کچھ تو کما رہی ہوں. ہر وقت اپنے بچوں کے سر پہ رہتی ہوں, ہر وقت میں بچوں کو سپروائز کرتی ہوں, پڑھاتی بھی خود ہوں, پارا بھی خود پڑھانا, پھر ان کی فزیکل ہیلتھ, ان کی مینٹل ہیلتھ, پھر ان کی ڈائٹ پہ توجہ ہے, ان کے سپلیمنٹس پہ توجہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں ایک کام کر رہی ہوں جس کا منتھلی مجھے کچھ نہ کچھ ارننگ ہو رہی ہے. تو میرے لیے یہ بہت ہے. وہ کہتے ہیں نا زندگی گزارنے کے لیے سب کچھ ہونا ضروری نہیں ہوتا, لیکن بس تھوڑا سا مل جائے بس اسی پہ انسان شکر کر لے. لیکن اپنی ایفرٹ جو ہے نا وہ برقرار رکھنی پڑتی ہے. بیچ میں ڈی موٹیویٹ بھی ہو جاتی ہوں, بٹ پھر میں کہتی ہوں نہیں یار, ایک سرکل چل رہا ہے, ایک سسٹم چل رہا ہے, آج اتنے ویوز ہیں, کل کو تھوڑے بڑھیں گے, کنٹینٹ میرا اچھا ہے, تو اس کو چلاتے ہیں. میری کچھ ریسٹرکشنز بھی ہیں جس کی وجہ سے میرا چینل شاید اتنا اچھا گرو نہیں کر رہا. میں یہاں پر پرینکس لے آؤں, میں یہاں پر چیلنجز لے آؤں, میں یہاں پر ہی ہا کروں تو شاید میرا چینل بہت اچھا گرو ہو جائے, بٹ مجھے وہ کرنا نہیں ہے. مجھے کچھ پروڈکٹیو آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے, مجھے کچھ موٹیویشنل آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے, اور مجھے ریئل لائف آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے. مجھے کوئی ڈرامہ, کوئی سنسنی, کوئی جسے کہتے ہیں فیک چیزیں آپ کے ساتھ نہیں شیئر کرنی. جو کچھ آپ کر سکتے ہیں نا, بجائے اس کے رونے کے اور گھر میں لڑائی جھگڑے کرنے کے اور یہ سوچنے کے کہ حالات نہیں بدل رہے, قسمت نہیں بدل رہی, ضروریات نہیں پوری ہو رہی, خواہشات نہیں پوری ہو رہی, تو کچھ نہ کچھ ضرور کریں. اور اپنی فیملی کی لمیٹیشنز میں رہ کر آپ کی فیملی کا جو بھی جسے کہتے ہیں نا سوچ ہے, جو بھی ایک لمیٹیشنز ہیں ان کو ساتھ رکھتے ہوئے, میں یہ نہیں کہتی ان سے باہر نکل جائیں, وہ بھی پھر گھر میں لڑائی جھگڑے کا باعث بنے گا. لیکن کسی کو کنونس کرنے کے لیے اس کو ریزنز دیں کہ بھئی یہ کام کر لیتے ہیں, اس کی یہ بینیفٹس ہوں گے, اور آپ کو رضامندی چاہیے ہوتی ہے بس اپنے گھر کے سربراہ کی, ٹھیک ہے. اور اگر وہ مان جائیں, اس کو اچھی دلیل دے کر منائیں اور اسے اس کے فائدے کام کے گنوائیں. اگر وہ مان جاتے ہیں تو دیٹ از ریئلی گڈ, اور میرا خیال ہے ماننا چاہیے, کیونکہ اب دور بہت بدل گیا ہے, اب لوگوں کو اپنی سوچ بدلنے کی ضرورت ہے.
کوئی بھی مرد یقین کریں کہ ہم لوگ اپنی انا کے پیچھے اپنا نقصان کر لیتے ہیں، اور جو مرد ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی یہ لمیٹڈ بجٹ ہے، اسی میں گزارا کریں. ہم اپنی انا کی تسکین کے لیے نا اپنے پیاروں کو اپنے سے ناراض کر لیتے ہیں. جیسے بچوں کی ضروریات پوری نہیں ہوئیں گی تو بچے خفا رہیں گے نا، بیوی کی ضروریات پوری نہیں ہوں گی تو بیوی خفا رہے گی، کیونکہ خواہشات تو ہر کسی کی ہوتی ہیں، ضروریات بھی ہر کسی کی ہوتی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہماری کمیونٹی میں، ہماری سوسائٹی کے جو مرد ہیں نا، ان کو وہ اپنی سوچ بدلنے کی ضرورت ہے. زمانہ بہت آگے نکل گیا ہے، اب زمانہ بہت تیزی سے ترقی کر رہا ہے، اور چند دنوں مہینوں میں کیا سے کیا چینج ہو جاتا ہے. جو پہلے دور تھے اب تو وہ ہیں ہی نہیں، ہمیں تو چیزوں کی سمجھ ہی نہیں آتی. تو زمانے کے ساتھ چلنا چاہیے، پیچھے رہ گئے تو بہت پیچھے رہ جائیں گے، اور وہ زندگی کا پھر مزہ نہیں ہے. تو اگر آپ کے گھر کی عورتیں گھر میں رہ کر اچھے طریقے سے کام کرنا چاہتی ہیں تو ان کو ہیلپ کریں، انہیں اجازت ایٹ لیسٹ دیں. ہیلپ کیا کرنی ہے، آپ اپنا کام کریں، عورتیں اپنا کام کریں، بس اجازت کی بات ہوتی ہے اور پھر عورتیں کام کر لیتی ہیں. اور عورتوں کو بھی چاہیے کہ اچھے طریقے سے کنونس کریں اپنے ہسبینڈس کو، اور اپنی جتنی بھی صلاحیتیں ہیں نا ان کو تھوڑا پالش کریں. جیسے یوٹیوب پہ ان کے بارے میں مزید کچھ سیکھیں، نئے ٹرینڈس کے بارے میں سیکھیں، سو دیٹ وہ کل کو آپ اپنے کام کو بہتر کر سکیں، بجائے اس کے کنونشنل طریقہ آپ یوز رکھیں. سلائی کرنی ہے یا کڑھائی کرنی ہے اور بیٹھ کے ویٹ کرتے رہیں سال میں ایک آڈر آ جائے. نہیں، اس کو پھیلائیں، اس کو مارکیٹ کریں تاکہ آپ کو آڈرز آئیں، آپ کام کریں اور آپ کچھ نہ کچھ پروڈکٹیو کریں. سو یہ تھی آج کی ڈسکشن. آئی ہوپ آج کی ڈسکشن سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو آپ کو ملا ہوگا، اور کوئی نہ کوئی موٹیویشن ملی ہوگی. کھانا شانا میں نے بنا لیا تھا، کھانا کھا بھی لیا، اور یہ سوپ آیا تھا مجھے میری نیبرز کی طرف سے، جو میری بڑی پیاری اب دوست بن گئی ہیں. انہوں نے باؤل بھر کے مجھے بھیج دیا تھا سوپ. وہ بہت اچھا بناتی ہیں. جب ہم اس گھر میں نئے شفٹ ہوئے تھے تو آئی تھنک دوسرے تیسرے دن جب ہم سامان لے کے آئے تھے تو انہوں نے سوپ ہی بھیجا تھا، اور میں بڑی امپریس ہوئی تھی. سوپ بہت مزے کا تھا، آج بھی بہت اچھا تھا. مجھے لگتا ہے شاید یہ مجھ سے زیادہ اچھا سوپ بناتی ہیں. سو سوپ تھا، کھانا کھایا. اس کے بعد جی میں نے کھانا پیٹ بھر کے بہت کھا لیا تھا. تھوڑا سا میں نے سوپ لیا کہ چلے میں تھوڑی دیر بعد پھر پی لوں گی، لیکن یہ کہ بس میں ایک دفعہ جب کھا لوں تو اس کے پھر کچھ گھنٹے بعد ہی میں کھا سکتی ہوں، یا وہ پراپر صبح دوپہر شام والا سسٹم ہے. میں بیچ میں اسنیکنگ نہیں کر سکتی. لیکن تھوڑا سا پھر سوپ میں نے ٹیسٹ کیا تھا، اور اس کے بعد کام شام کرنے کے بعد، کچن وائنڈ اپ کرنے کے بعد، بھائی بھی کھانا کھا کے پھر واپس فیصل آباد کے لیے نکل گئے تھے. تو میں یہاں پر بچوں کو دیکھ رہی تھی. زینب فاطمہ اوپر سوئی ہوئی تھیں، ان کو میں نے تھوڑا ڈانٹا تھا کیونکہ انہوں نے تھوڑا مس بیہیو کیا، اور وہ اوپر چلی گئی تھیں پھر سو گئی تھیں. ایزا اور زاویار جو ہیں یہ کھیل رہے تھے حسین بھائی کے ساتھ. تو میں نے کہا چلیں اچھی بات ہے، ایکٹیویٹیز کرنی چاہیے. ویسے تو سارا دن ماشاء اللہ لگے رہتے ہیں، بٹ یہ کہ میرے سامنے کھیل رہے تھے. میں نے کہا چلیں میں چائے ختم کرتی ہوں اپنی اور پھر اوپر سونے کے لیے جاؤں گی. سو دس از اٹ. آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگے تو پلیز لائک اینڈ شیئر کیجیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کا فائدہ ہو سکے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو موٹیویشن مل سکے اور آئیڈیاز مل سکیں. کیونکہ کرنا تو سب بہت کچھ چاہتے ہیں، لیکن سم ٹائمز آپ کے پاس آئیڈیاز نہیں ہوتے. سو جتنی بھی اپنی فرینڈز ہیں، فیملی ہے، کوئی سسٹرز ہیں، ان کے ساتھ لازمی میری ویڈیو شیئر کیجیے گا تاکہ ہو سکتا ہے کہ ایک ویڈیو شیئر کرنے سے کسی کا بھلا ہو جائے اور کسی کو کوئی آئیڈیا مل سکے. تھینک یو سو مچ. ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیجیے گا، اور کمنٹس میں مجھے بتائیے گا آپ کو میرے آئیڈیاز کیسے لگے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.